सुहेल अफरीदी ने, और उसकी वजह से ज़रूर एक प्रेशर आया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे। तो बड़े लंबे अरसे से ये कोशिश की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पाकिस्तान में वाहिद हुकूमत है, जिससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये उम्मीद है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अगर कोई दबाव आएगा तो वो खैबर पख्तूनख्वा से आएगा। फिर पंजाब में जिस किस्म की हुकूमत बनाई गई, एक तो वो जाली फार्म 47 के ऊपर है, दूसरा पंजाब के अंदर जिस किस्म की फस्तायत है, जो अभी कुछ अर्सा पहले आपने देखा मुरीद के में हुआ, इससे पहले जो कुछ पाकिस्तान में पंजाब में ख़ास तौर पे लगातार होता रहा, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हज़ारों गिरफ्तारियां होती रहती हैं, हर एहतजाज के इवेंट के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होते हैं। ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, मिडिल क्लास के, उनके घरों का सामान तोड़ा जाता है ताकि वो सियासत से बाज रहें। जब भी रेड करते हैं तो बंदा पकड़ने से ज़्यादा तवज्जो इस बात पे होती है कि उनके घर को मुकम्मल तबाह कर दिया जाए ताकि ये लोग सियासत से बाज आ जाएं। और लोगों का जब माली नुकसान होता है वो बेचारे कई महीने पीछे चले जाते हैं, बाद औक़ात कई साल पीछे चले जाते हैं, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने वो सामान बनाया हुआ होता है, और ये तोड़ने वाले भी बेचारे मिडिल क्लास के मुलाजमीन होते हैं। इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है गरीबों को गरीबों से लड़ा के। जो ताकतवर लोग हैं वो अपना इक़्तिदार बरकरार रखते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा से एक उम्मीद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या इमरान खान साहब को है कि वहाँ से एक ज़ोरदार तरीके का ऐसा एहतजाज होगा या इस किस्म की सिचुएशन बनेगी कि फिर उसके बाद इंसाफ के रास्ते खुलेंगे। अब चार सद्दा में सुहेल अफरीदी साहब ने जो पहली एंट्री दी है, ये जलसे के मैंने तमाम मनाज़र निकाल कर देखे तो मुझे आइडिया हुआ कि ये वाकई एक बहुत बड़ा जलसा था। इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि लोग इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं ये सोच रहा था, जब इनिशियली मैंने इसके विजुअल देखे, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किए, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया कि जनाब कुछ भी नहीं है, वहाँ पे अवाम नहीं आई। और शुरू में ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद जब लोग निकले और लोग वहाँ पहुँचे तो इसका मतलब यह है कि लोगों की उम्मीद टूटी नहीं है, बल्कि उन्हें एक नई उम्मीद लगी है। और अब एक नया एहतजाजी रद्द अमल शुरू होगा, एक नई मनसूबाबंदी शुरू होगी जो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है आने वाले दिनों में। तहरीक इंसाफ का इस मरतबा जो एक हिकमत अमली होगी एहतजाज करने के लिए, या अगर इस्लामाबाद उनको जाना भी है तो वो डिफरेंट होगी, और वो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगी। वो उसके ऊपर लगातार बातचीत कर रहे हैं, तमाम ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक से एक गलती हुई, और यही गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कुछ हद तक हुई थी 26 नवंबर को। हालांकि तहरीक इंसाफ के लोगों पे गोलियां चल रही थी, इसके बावजूद उन्होंने वीडियोस बनाई, उन्होंने स्नाइपर्स दिखाए, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से लोगों को गोलियां लग रही हैं, उन्होंने जख्मियों की और जो शहीद होने वाले लोग हैं उनकी भी वीडियोस बनाई। लेकिन जब रात को लाइट चली गई तो उसके बाद फिर वो कुछ बना नहीं पाए, कुछ दिखा नहीं पाए। और तहरीक लब्बैक का कत्लेआम जो है वो क्योंकि दिन की रोशनी में हो रहा था, फजर की नमाज के बाद लोगों ने अजानें दी, उसके बाद ये कत्लेआम शुरू हुआ था। अब उसमें कितने लोग मारे गए, इसमें अलग अलग किस्म की सबकी अपनी राय है। कुछ लोग तो तादाद बहुत ज़्यादा बताते हैं, जो कम बताते हैं न्यूट्रल सोर्सेज वो भी इतनी कम नहीं बताते, वो भी दर्जनों की बात करते हैं। जबकि जो हुकूमत है वो चंद लाशों से ज़्यादा कोई मानती नहीं है। हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ होता है, वो हमेशा चीज़ों को डाउन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। लेकिन एक मुरीद के में कुछ तो ऐसा हुआ जिसको छुपाने की लगातार कई दिनों से कोशिश की जा रही है, और उनकी क़यादत भी दिखाई नहीं दे रही। अब ये एक खतरे की घंटी है जो खैबर पख्तूनख्वा में बज गई है। देखिए, एक चीज़ मैं पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल वर्कर को बताना चाहता हूं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। आज का जो सबसे बड़ा हथियार है वो कैमरा है। अगर आपने कैमरे में किसी फुटेज को महफूज कर लिया है तो वो इतना बड़ा हथियार है कि वो बड़े से बड़े को काबू कर लेता है, और आज नहीं तो कल वो हथियार काम आता है। अब पीटीआई के जख्मी कारकुनान ने भी वीडियोस बना ली थी रात के उस पहर में, दिन के वक्त भी जब गोली चल रही थी तो उन्होंने वीडियोस बनाई थी। ये बात जिसे समझ आ गई वो आधी लड़ाई जीत जाता है। जिसे ये बात समझ आ गई कि कैमरा कितना बड़ा हथियार है, वो आधी लड़ाई जीत जाता है। टीएलपी के वहां से बहुत सारी वीडियोस आई, लेकिन बहुत सारी वीडियोस वो नहीं बना पाए, और अगर बनाई हैं तो वो अभी तक सामने नहीं आ रही। हो सकता है फ्यूचर में हम कुछ और चीजें देखें। अब सुहेल अफरीदी ने जो किया वहां पे चार सद्दा में, उससे खतरे की घंटी तो बजी, और सुहेल अफरीदी को चलने नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, आई हेट टू से दिस, यानी मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन नेक्स्ट 2 महीनों में सुहेल अफरीदी साहब को अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए और रखना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो टॉप 5 लोग खतरे में हैं,
جن کی جان خطرے میں ہے، ان میں ایک سہیل آفریدی بھی ہیں۔ اور میں اگلے 2 مہینوں کی اگر بات کر رہا ہوں تو آپ سب سمجھدار ہیں، آپ سب کو آئیڈیا ہے کہ اکتوبر اور نومبر کا مہینہ پاکستان میں بہت ڈیڈلی ہوتا ہے۔ ارشد شریف کی شہادت اکتوبر کے مہینے میں ہوئی، عمران خان صاحب پہ گولیاں نومبر کے بالکل شروع میں چلی، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایک آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہوتی ہے اور نیا آرمی چیف آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور پرانا آرمی چیف ایکسٹینشن لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ میں کہنا کچھ نہیں چاہتا کیونکہ وہ الزام ہو جائے گا، لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کی سیکیورٹی کا پراپر بندوبست آئی جی خیبر پختونخوا کو اور ان کے ساتھیوں کو کرنا چاہیے۔ آج ایک قبائلی جرگہ بھی ہونے جا رہا ہے، اور یہ ضلع خیبر باڑہ میں ہونے جا رہا ہے، اور یہ تاریخی امن جرگہ ہے۔ اس کے اندر قومی مشران، سیاسی مشران، علماء اکرام، طلباء تنظیمیں، سول سوسائٹی اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سویلینز اس جرگے میں شرکت کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب آج اس جرگے کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں اس جرگے کے اندر، اور یہ جرگے ہی امن کے رستے کو کھولیں گے۔ یہیں پہ جو فیصلے ہوں گے، دیکھیں ان جرگوں میں میرے خیال میں نفرت والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، ریاست کی جانب سے پہلے، اور پھر جو جرگے کے اندر قبائلی لوگ موجود ہیں ان کی جانب سے بعد میں۔ پہلے رسپانسبلٹی جو ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے، وہ بھی اپنے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں، اپنے اقدامات میں سب کو اعتماد میں لیں، اور دوسری جانب پھر جو عوام ہے وہ تو ہمیشہ سے چلنا چاہتی ہے، ہمیشہ سے پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتی ہے، تو رستہ نکل آئے گا۔ دیکھیں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے۔ آج میں آپ کے سامنے اپنا انالیسز رکھ لیتا ہوں، اور ان 3 چیزوں سے باہر امن نہیں آئے گا۔ آپ کو اگر بلوچستان میں امن لے کر آنا ہے تو آپ کو 3 چیزیں کرنی پڑیں گی۔ نمبر 1، سیاسی حل اس کا نکالنا پڑے گا۔ سیاسی حل کیا ہوتا ہے؟ ملاقاتیں کریں پولیٹیکل لوگوں سے، آپ اونرشپ لیں، سیاسی لوگ اس کی اونرشپ آگے بڑھ کے لیں، اور حوصلہ افزائی کریں ان سیاسی لوگوں کی جو سیاست پہ آگے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، ان کا ڈائیلاگ میں شامل کریں، اور ساتھ ہی اس کے جو ہے محرومیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ بھی سیاسی حل کا حصہ ہے کہ لوگوں کے حقوق ان کو دیے جائیں، صحت، تعلیم، روزگار، معیار زندگی، یہ سیاستدانوں کی رسپانسبلٹی ہے، یہ سیاسی حل کا حصہ ہے، جو پہلا حل ہے سیاسی حل۔ اور اسی حل کے اندر بیانیے کا توڑ ہے طاقت کے استعمال سے نہیں، دلیل کے استعمال سے۔ طاقت کے استعمال سے آپ بیانیے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کو دلیل کی بنیاد پہ بیانیے کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب سیاسی حل نکالا جائے گا، لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، تو پھر بیانیہ جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بیانیہ آئے گا جو ریاست کا بیانیہ ہوگا، لیکن دلیل کے ساتھ، طاقت کے ساتھ نہیں۔ تو پہلا حل اس کا جو ہے وہ سیاسی حل ہے، سب سے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا۔ دوسرا مرحلہ ہے امن کا موقع دیا جائے، یعنی آپ ڈائیلاگ کا رستہ کھولیں، ہتھیار پھینکوائیں، جو لوگ ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں ان کو ہتھیار پھینکنے کا موقع دیا جائے، مختلف قسم کے ریاستی پیکیجز اناؤنس کیے جائیں، عام معافی کا اعلان بھی کیا جائے ان لوگوں کے لیے جن کو آپ دے سکتے ہیں معافی، آپ اس میں جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں، اور امن معاہدے کیے جائیں تاکہ میکسیمم لوگوں کو قومی دھارے کے اندر لایا جا سکے۔ آج کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے نا سندھ میں، وہ اس کی بہت پروموشن بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ پہلا مرحلہ اس کا سیاسی حل ہے، سیاستدانوں کو آگے آنا پڑے گا۔ دوسرا، امن کا موقع دیا جائے اور معاہدے کیے جائیں، معافی کا اعلان بھی کیا جائے، مختلف پیکیجز دیے جائیں، ہتھیار پھینکنے کا موقع دیا جائے لوگوں کو۔ اور تیسرا جو حل ہوتا ہے اس کا، وہ ریاست کی طاقت کا استعمال ہوتا ہے، یعنی قانون کی عملداری آپ نے یقینی بنانی ہوتی ہے، اور تمام لوگوں کو جن کو گرفتار کریں انہیں عدالتوں میں پیش کریں، اور عدالتوں کے ذریعے سے ان کو سزائیں دلوائیں۔ آپ یقین کریں بلوچستان میں یہ فارمولا آپ لے کر چلیں، چند سالوں میں وہاں پہ امن آ جائے گا، جو کئی دہائیوں میں نہیں آ پایا۔ اگر آپ راتوں رات کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہوگا۔ اب پاکستان میں ہماری پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ فیصلے زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ کرتے ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، تو وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں صرف، یعنی پہلی دونوں چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، امن کا موقع چھوڑ دیتے ہیں، سیاسی حل چھوڑ دیتے ہیں، وہ سیدھا آتے ہیں طاقت کے استعمال پہ۔ تو جب بھی آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں آپ کا بیانیہ کمزور ہو جاتا ہے، آپ جبری طور پہ انسانوں کو لاپتہ کرتے ہیں، آپ کا بیانیہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جو تازہ خون ہے وہ ان کی تحریک کو ملتا ہے، جو لوگ پاکستان کے خلاف یا جو لوگ دہشت گردی کے رستے پہ چل پڑتے ہیں انہیں تازہ خون ملتا ہے۔ تو انہیں تازہ خون نہ ملے اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست سیاسی حل تلاش کرے اور رستہ نکال کر دے، دیوار کے ساتھ کسی کو نہ لگائے۔ اس کے باوجود جو لوگ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں ان کے ساتھ سخت ترین کارروائی کی جائے تو ریاست پوری اور عوام بھی ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ قبائلی علاقوں کا پرابلم جو ہے خیبر پختونخوا کا وہ مختلف ہے، وہ افغانستان کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے۔ اب افغانستان کے اندر بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہوتے ہیں، دونوں ممالک ان مسائل سے الجھ رہے ہیں۔ اب دونوں ممالک کو یہ چاہیے کہ مل کر بیٹھیں اور اس کا حل تلاش کریں،
اور دونوں ممالک ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں. یہ اعتماد اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ پاکستان افغانستان کو کہے کہ آپ کی سرزمین سے فلاں فلاں جگہ پہ پرابلم ہے, وہاں پہ افغانی اٹیک کرے, افغانی فورسز جو ہیں وہ وہاں پہ جائیں اور جا کر وہاں پہ امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کے اندر جا کے کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا. اسی طرح جو افغانستان کے پرابلمز ہیں پاکستان کے اندر, تو پاکستانی فورسز ان پرابلمز کو دور کریں. نہ تو افغانستان میں کوئی اچھے دہشت گرد ہونے چاہیے جو ان کو لگے کہ یہ صرف پاکستان کو مارتے ہیں, نہ پاکستان میں کوئی ایسے گڈ طالبان ہونے چاہیے جو ان کو لگے کہ یہ پاکستان کو کچھ نہیں کہتے لیکن افغانستان میں ہمارے کام آتے ہیں. تو ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا, پاکستان کو اور افغانستان کو, اور مقامی قبائل کو ساتھ ملا کے, جرگے بٹھا کے, سب کو اعتماد میں لے کر پھر جب آپ طاقت کا استعمال کریں گے تو آپ اس کا اثر دیکھیے گا 10 گنا زیادہ ہوگا. تو بات چیت کے ذریعے سے آگے بڑھیں. جو سیاسی لوگ ہیں یا جو مشران ہیں ان کو موقع دیں. اس طریقے سے پاکستان میں امن آئے گا. صرف طاقت کے استعمال سے اب طاقت کا استعمال کرتے جائیں گے. امریکہ نے 20 سال افغانستان میں طاقت کا اندھا استعمال کیا, اور جب وہ گیا تو وہ وہیں پہ کھڑا ہے سارا کچھ, کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اب طاقت کے اندھے استعمال سے انسانوں کو کچل سکتے ہیں, ان کے نظریے کو نہیں کچل سکتے. وہ کل کو اور پیدا ہو جائیں گے, 10 سال بعد 5 سال بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے, پھر آپ کے سامنے پھر لڑیں گے, ایک نئی فصل تیار ہو کے آ جائے گی. لہذا آپ کو پولیٹیکل سولوشن نکالنا ہوتا ہے, اور یہ بات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آتی. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور پولیٹیکل قیادت کو آگے آنا چاہیے. اس میں کہہ رہا ہوں کہ بلا شبہ اس میں زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب کو شامل کریں. یہ سارے لوگ آ جائیں اکٹھے, یہ بیٹھیں اور ایک دفعہ پاکستان میں امن لے کر آئیں. کیونکہ دیکھیں, پاکستان میں امن ہوگا تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا. امن نہیں ہوگا آپ آگے بڑھ نہیں پائیں گے, آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ساری پولیٹیکل قیادت کو مل کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ طاقت مسائل کا حل نہیں ہے, بس کر دیں. اب سیاسی طور پہ چیزوں کا حل نکالا جائے. یہ مجھے ذاتی طور پہ نہیں لگتا, یہ جتنی سٹڈیز آپ کریں گے دنیا کی جنگوں کو یا اس طرح کے حالات کو, آپ کو اینڈ آف دا ڈے یہی کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ دوسرا حل کوئی نہیں ہے. ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ خالی طاقت سے بھی آپ کچل سکتے ہیں, جیسے کہ ٹی ایل پی کے معاملے میں ہوا. میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میں چلو یہاں نام نہیں لیتا, لیکن وہ اس بات کے قائل ہے کہ ان کو کچل دیا جائے طاقت کے ساتھ. اور وہ بڑے دلیر لوگ ہیں, بڑے نرم دل بھی ہیں, ہمیشہ انہوں نے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی. میں ان تمام لوگوں کو جو اس وقت ٹی ایل پی کو مکمل طور پہ کچلنے کی بات کر رہے ہیں کہ طاقت کے استعمال سے بندے مار دیے تو کوئی بات نہیں, خیر ہے, وہ اس کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. قتل عام کی خبروں کو بھی وہ کہتے ہیں کو خاطر میں نہیں لاتے. میرا یہ ماننا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں, ہمیشہ انہوں نے مظلوموں کا ساتھ دیا, ہمیشہ پسے ہوئے طبقات کے لیے آواز اٹھائی, اور اس دور میں ٹی ایل پی کے خلاف بولتے رہے جب کسی کی بولنے کی جرت بھی نہیں تھی. یہ بات بھی سچ ہے. ٹی ایل پی کے اوپر جب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا, جب ان کی منمانی چل رہی تھی, اس وقت بولنے کی ہمت کر رہے تھے وہ لوگ, یہ بھی ماننا پڑے گا. لیکن آج جس طریقے سے اس کو کرش کیا گیا نا, یہ طریقہ کار غلط ہے. اس طریقے سے پھر بلوچوں کو بھی کرش کیا جائے گا, قبائلیوں کو بھی کرش کیا جائے گا, تو اس کو بھی کیا حمایت دی جائے گی. کیونکہ جیسے آپ کچھ لوگ خطرہ سمجھتے ہیں یا فتنہ سمجھتے ہیں ٹی ایل پی کو, اسی طرح کچھ لوگ بلوچوں کو بھی فتنہ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ قبائلیوں کو بھی فتنہ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی فتنہ سمجھتے ہیں. تو ہر فتنے کو اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے سب کی. تو قانون اسی لیے بنتا ہے کہ ہر ایک کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. تو میری یہ استدعا ہے سب سے کہ اگر آپ قانون کے ذریعے سے ان کو ختم کریں گے تو یقین کریں یہ کمزور بھی ہو جائیں گے, ختم بھی ہو جائیں گے, ان کا رستہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر طاقت کے بلبوتے پہ کریں گے تو کل ایک نئی فوج کھڑی ہو جائے گی جس کا مقابلہ کرنا آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی. طاقت کے استعمال سے چیزیں مزید خراب ہوتی ہیں, ٹھیک نہیں ہوتی. ناظرین, اب کچھ بین الاقوامی خبریں ہیں میرے پاس, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اسرائیل کے لیے حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو ذرا ڈیپلی میں نے اسٹڈی کیا چیزوں کو, اور بہت سارے آرٹیکلز اور بہت ساری بین الاقوامی چیزیں پڑھنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے ایک منظرنامہ پیش کرنے جا رہا ہوں, اور میری دانست میں یہی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. دیکھیں, اگر مسلمان ملکوں کے ساتھ شرم الشیخ میں ایک امن معاہدہ نہ ہوتا اور امریکہ مسلمان ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ ایک امن معاہدے پہ قائل نہ کرتا, تو یاد رکھیں مغربی ممالک کا دباؤ اسرائیل پہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا, اور مغربی ممالک کے اندر ان کی عوام کی جانب سے دباؤ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا. اب اس میں نا ایک طرح سے آپ دیکھیں امریکہ نے اسرائیل کو ریسکیو کیا, لیکن ساتھ ہی مسلمان ملکوں کو بھی ایک امید ملی ہے کہ فلسطینیوں کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. مگر اس سارے عمل کو حماس کے خاتمے سے امریکہ نے مشروط کیا ہے, اور یہ اسرائیل کی خواہش ہے کہ جی حماس کو ختم کیا جائے. اور ایک اور چیز یہ کی گئی کہ مستقل امن کے لیے اسلامی ممالک کے فوجی دستوں کی تعیناتی کا ایک فارمولا سامنے آتا ہے.
اب اس میں جو ہے وہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہمیں ترکی کی فوجیں یہاں پہ نہیں چاہیے، باقی ممالک کی فوجیں. وہ ایک بات پہ آپ غور کیجئے گا نا کہ حماس اگر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے یا غیر مسلح ہو جاتی ہے اور وہاں پہ فلسطینیوں کی ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بن جاتی ہے اور بعد میں مسلمان ملکوں کے فوجی دستے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اگر اسرائیل نے کہیں پہ کوئی حملہ کیا یا کچھ کیا اور مسلمان ملکوں کی فوج کا کوئی نقصان ہوا تو یہ بھی اسرائیل کے لیے ایک بڑا مشکل ترین صورتحال پیدا کر دینے والا واقعہ ہوگا. یعنی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. پاکستانی فوجی وہاں پہ ہوں گے، انڈونیشیا کے ہوں گے، باقی ممالک کے ہوں گے. اگر کوئی نقصان آئے گا تو ان ممالک کے اندر بہت زیادہ عوامی دباؤ بڑھ جائے گا اور یہ لڑائی پھیلنے کا خطرہ ہو جائے گا. یہ جتنا اسرائیل کو سوٹ کرے گا نا، یہ اتنا ہی بڑا خطرہ بھی اس کے لیے وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں موجود رہے گا. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو مسلح جدوجہد کر رہی ہے حماس، اس کا خاتمہ ہو جائے گا جب وہاں پہ کوئی مسلمان ملکوں کی افواج پہنچے گی. اس کے بعد جو فلسطینیوں کی جانب سے ایک مسلح جدوجہد کا ایک سلسلہ جاری ہے، شاید وہ سلسلہ قائم نہ رہ پائے. اچھا، ایک اور چیز ہے جس کی ٹرمپ نے کوئی یقین دہانی نہیں کروائی، نہ ہی ٹیبل کے اوپر نہ آن گراؤنڈ کوئی اس قسم کی یقین دہانی نہیں ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے گا. اور اگر تسلیم کیا جائے گا تو فلسطینی ریاست کے خدوخال کیا ہوں گے. دیکھیں، جو فلسطینیوں کی خواہش ہے یا جو عرب ممالک بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں 1967 سے پرانی پوزیشن کی، جو اقوام متحدہ میں بھی بات رکھی جاتی ہے کہ جناب ویسٹ بینک جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے، غزہ جو ہے وہ پورا فلسطینیوں کا ہے، یروشلم جو ہے وہ اس کا کیپٹل ہے، اور گولان ہائٹس جو ہیں وہ اسرائیل کی ملکیت نہیں ہے. اب اگر اس بات کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ مسلمان ملکوں کی ایک بڑی کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن گراؤنڈ پہ یا ٹیبل پہ فی الحال کوئی فلسطینی ریاست ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، نہ ہی اس کا کوئی خاکہ دیا گیا ہے. امریکہ یا امریکی حکمرانوں کا ہمیشہ جھکاؤ یہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ اسرائیل کی جانب ہی رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تنازع ختم ہو جائے، اور اس کے لیے انہیں خطے کے ممالک کو بھی راضی کرنا پڑے گا. تو اگر عرب ممالک کو راضی کرنا ہے یا مسلمان ممالک کو راضی کرنا ہے تو انہیں کم از کم ایک فلسطینی ریاست قائم کرنی پڑے گی. اب یہ ریاست کس نوعیت کی ہوگی، یہ ہے وہ نیگوسیشن جو آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے. لیکن فی الحال اب تک جتنے بھی امن معاہدے ہوئے یا جتنی بار بھی امن لانے کی کوشش کی گئی، اسرائیل کی بمباری نے ان تمام کوششوں کو آج تک ناکام کیا ہے. اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی جینوسائیڈ، نسل کشی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مغربی ممالک میں اور مسلمان ممالک میں ایک رد عمل آتا ہے، اور اس رد عمل کے بعد چیزیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں. اگر تو اس خطے کے اندر امن لے کر آنا ہے تو ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم کرنی پڑے گی جس کا دارالحکومت یروشلم ہو. یہ مسلمان ملکوں کا ایک موقف ہے، لیکن ابھی تک یہ ٹیبل پہ نہیں ہے. ابراہم اکارڈ جو ہے اس میں بھی یہ نہیں ہے. اگر ابراہم اکارڈ کے اندر یہ چیزیں شامل ہو جائیں تو پھر شاید خطے میں مستقل امن آنے کا کوئی رستہ کھل جائے. ایک ناظرین پھٹا پڑ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کے بیچ میں. ان دونوں کی ایک ملاقات ہونے جا رہی تھی. ہنگری کا دارالحکومت ہے بداپیسٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے اور اس کے ساتھ یوکرین لگتا ہے اور پھر آگے رشیا ہے. تو یہ ایک بیچ کا مقام ہے جہاں امریکی صدر نے آنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور رشین صدر نے آنا تھا پیوٹن نے. ان دونوں کی یہاں پہ ملاقات ہونی تھی، لیکن یہ ملاقات اچانک منسوخ ہو گئی. اب منسوخی کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مارکو روبیو جو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان کی بات ہوئی اسپوکس پرسن پیوٹن کے ڈیمیٹری پیسکوو، ان کے ذرا مشکل نام ہوتے ہیں، ان سے ٹیلی فون پہ ان کی بات ہوئی اور اس بات میں کوئی رشیا کی جانب سے لچک نہیں دکھائی گئی. امریکہ دباؤ ڈال رہا تھا اور امریکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ٹام ہاک میزائلز جو ہیں، جو لانگ رینج میزائل ہیں، وہ دے گا یوکرین کو استعمال کرنے کے لیے رشیا کے خلاف. تو پھر رشیا نے رابطہ کیا امریکہ کے ساتھ اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے بعد جنگ بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی. اور رشیا کے پاس بھی بہت سارے لانگ رینج میزائل ہیں اور بڑے خوفناک میزائل ہیں. تو اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلتا اگر امریکہ اس قسم کے ہتھیار دیتا ہے یوکرین کو. اور یوکرین کی فوج کو جتنا ہم نے دیکھا ہے، وہ انہوں نے جنگ تو بڑی تگڑی لڑی ہے. انہیں ہتھیار پوری دنیا نے دیے، بڑے اچھے ہتھیار دیے، اور ان ہتھیاروں کا انہوں نے استعمال کیا ہے اور بہت زبردست استعمال کیا ہے. اور اگر انہیں اس قسم کے میزائل دیے جائیں تو وہ رکیں گے نہیں، وہ چلا دیں گے. چلانا تو ایکچولی امریکنز نہیں ہے، لیکن کھاتے میں پڑ جائے گا یوکرین کے، تو وہ یہ چلانے میں کوئی ان کو پرابلم نہیں ہوگی. لیکن دوسری طرف سے رشیا کے پاس بہت خوفناک ہتھیار ہے. اگر وہ بھی اپنے ہتھیار استعمال کرتا ہے، دنیا کی دوسری سب سے تگڑی ان کی فوج ہے، نیٹو کے مقابلے میں سب سے بڑا چیلنج ہے رشیا، اور اگر وہ اپنے ہتھیار میدان میں لے آتا ہے
تو پھر یہ جنگ بہت پھیل سکتی ہے. لہذا ان دونوں لوگوں نے آپس میں بات چیت کی. رشیا نے کوئی لچک نہیں دکھائی. اس کے بعد ٹرمپ نے کچھ اور پابندیاں لگا دیں تیل بیچنے کے حوالے سے رشیا پہ، کیونکہ اس کی اکانومی کا ایک بڑا انحصار تیل اور گیس کے ذخائر کے اوپر ہے. تو اب ان کے اوپر اور پابندیاں لگوا دی گئیں، جبکہ طے ہوا کہ ابھی مزید